हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का, वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रें लगी हुई हैं अफ़गानिस्तान पे। अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस की बात करें तो 3 रोज़ कबल जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने अपनी जो अबूरी काबीना है उसके अंदर तोसी का ऐलान किया है। जो नए शामिल होने वाले अफराद हैं, तर्जुमान तालिबान हुकूमत के, वो अक़लियती ग्रुप्स के साथ उनका ताल्लुक़ है। उनके अंदर हज़ारा और दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। मगर जो आलमी बिरादरी का इस तक अभी तक रिएक्शन सामने आया तो कहा जा सकता है कि उनका जो दबाव है वो बदस्तूर अफ़गान तालिबान के ऊपर मौजूद है। और उनका जो दबाव है वो इसलिए है कि ख़वातीन और अक़लियती जो ग्रुप्स हैं उनको ना सिर्फ हुकूमत के अंदर नुमाइंदगी दी जाए बल्कि उनके हकूक़ की पासदारी भी की जाए। मगर अभी तक ना तो किसी खातून को अफ़गान तालिबान ने जो अबूरी हुकूमत है या इंटरिम सेटअप है उसका हिस्सा बनाया है, और ना ही जो आलमी बिरादरी है, जितनी अभी तक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हुई है इस इंटरिम सेटअप से, उसको काफ़ी समझ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत इस वक्त जो फोकस है हम कह सकते हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन और जो इस वक्त एजुकेशन के हवाले से फ़ैसले किए जा रहे हैं। अभी तक जो मीडिया इत्तलात सामने आई हैं, 6ठी से 12वीं जमात के जो तालिबात हैं उनको अभी तक तालीमी इदारों में वापस जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जो अब अबूरी काबीना है उसके अंदर भी जो इस वक्त एक्सटेंशन हुई है वो भी तब सामने फ़ैसला आया जब बहुत अरसे तक इख्तलाफात की जो कैबिनेट के अंदर ख़बरें हैं वो गर्दिश करती रहीं। इंटरनेशनली भी इस वक्त UN का जो जनरल असेंबली का सेशन है उस हवाले से ये गुफ्तगू ज़्यादा हो रही है कि कभी तक जो इंटरिम सेटअप है उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ नहीं किया गया है। तालिबान का ऑब्वियसली मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द उनको जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाए, मगर अभी तक इस तरह का कोई फ़ैसला किसी भी दुनिया की हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसी हवाले से एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि विड्रॉल के बाद अब जो अमेरिकन हुकूमत है वो तालिबान को अपने साथ एक पार्टनर माफ़ करिएगा अमन में बनाएंगे। मगर ये कितना अहम जो है, कितना आसान होगा, और अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुमेरा खान साहिबा। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, काबुल को इन्होंने रेगुलरली विज़िट किया है पिछले दिनों में, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन खान साहब। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी सुमेरा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किस तरह आप देख रही हैं जो ये तोसी हुई है काबीना के अंदर? ऑब्वियसली सबका तज्ज़िया कुछ इसी तरह का है कि ये जिस किस्म का आलमी दबाव था अफ़गान तालिबान के ऊपर उसको उसके रिएक्शन में ये तोसी की गई है, मगर आलमी बिरादरी का कोई ऐसा हमें रद्द-ए-अमल सामने नज़र नहीं आया जिससे लगे कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुतमईन कर पाए हैं किसी को। बहुत शुक्रिया आरिफा, प्रोग्राम में आपने मदऊ भी किया है और आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। ये वो सवाल है जो हम अभी इवन काबुल से आके भी, और होपफुली अभी कुछ दिनों में शायद मुझे दोबारा भी जाना पड़ेगा टू हैव द फॉलो अप ऑफ ऑल द स्टोरीज जो हम वहाँ से एक फ्लो आउट के तौर पे कवर कर रहे थे राइट आफ्टर फॉल ऑफ काबुल। ये इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन हम आपस में भी कॉलीग्स जब बैठते हैं, मीडिया के लोग और कुछ सेमिनार्स में भी, लेक्चर्स में भी, मेरी आपसे भी जब बात हुई थी लास्ट टाइम तो हमारा जोर इसी पर था कि तालिबान आलमी बिरादरी को किस हद तक कन्विंस कर पाते हैं
کیونکہ دوحہ اکارڈ کی جو بیس ہے وہ اسی بات پر ہے کہ دے ہیو بین کنونسنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دے ہیو بین کنونسنگ آل دا کنٹریز دوز ہیو بین ہوسٹنگ دیم، اور جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اس سارے اکارڈ میں اور مذاکرات میں اور ساری چیزوں کے پیس پروسیس کے میچور ہونے میں، کہ ہم بدل چکے ہیں ٹورڈز واٹ، بدل چکے ہیں ٹورڈز رائٹس آف ویمن، ٹورڈز رائٹس آف یوتھ، اینڈ اوور آل جنیرکلی اگر دیکھیں تو ٹورڈز ہیومن رائٹس. ابھی چیزیں اتنی مکس آ رہی ہیں کیونکہ ان کا ایک جو سب سے بڑی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ طالبان لیڈرشپ کا اپنے فٹ سولجرز کے ساتھ، یعنی وہ ان کی بریگیڈ جو کہ گلیوں کو، محلوں کو، سڑکوں کو اور صوبوں کو سیکیور کر رہی ہیں اور جن کا میسج سے روزانہ کا واسطہ ہے. ظاہر ہے ذبیح اللہ مجاہد کا یا ملا ہیبت اللہ کا یا ملا حسن اخند کا یا عبدالغنی برادر کا، ان کا جو ہے گلی محلے میں لوگوں سے واسطہ نہیں پڑ رہا، نہ انہوں نے جا کے گارنٹیز دینی ہے. واسطہ ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی روٹین میں عام طالب سے پڑ رہا ہے، عام آدمی کا. ان کے ساتھ ان کا کنڈکٹ کیا ہے، کیپنگ ان ویو آل دا پرابلمس جو کہ ان کو ظاہرہ آ رہی ہیں. 20 سال ان کا نظام الگ تھا، جمہوری تھا، اب 20 سال ان کا اماراتی نظام ہے. تو دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو سسٹمز ٹو رن دا کنٹری. تو ابھی وہ ہکپس ساری آ رہی ہیں، وہ بریکرز آ رہے ہیں، بمپس آ رہے ہیں، ٹویسٹس ہیں، ٹرنز اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنز، دے آر all to be faced by Taliban. سمیرا صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات میں یہاں کاٹ رہی ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو فٹ سولجرز ہیں وہاں ہکپس ہوں گے، پر ان کو ٹرین کرنا، ان کو سمجھانے پہ تو وقت لگے گا. مگر عبوری سیٹ اپ کے اندر ایسے کچھ چہرے لانا جس سے عالمی برادری کو کچھ اطمینان ہو جائے، کوئی تسلی ہو جائے، وہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے افغان طالبان کے لیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو ایک پاکستان کی طرف سے بھی ریاکشن آیا، میں بالکل سپورٹ کرتی ہوں. پاکستان نے ایک ذمہ دار شہر، ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس وقت مکمل طور پر کوشاں ہیں کہ افغانستان کے تمام تر سیکٹس جو ہیں، تمام تر حلقے جو ہیں بشمول خواتین کے، ہمارا بھی فوکس اس وقت خواتین ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت بریلینٹ خواتین تھی افغان سیٹ اپ میں، جیسے فوزیہ کوفی ہیں، شی ہیز بین ریپرزینٹنگ افغانستان آن مینی ہائی پروفائل پلیٹ فارمز. تو اب اس طرح کے چہروں کی شمولیت بہت ناگزیر ہے، ورنہ اس کے بڑے دور رس منفی نتائج دیکھنے میں سامنے آئیں گے طالبان کے لیے. اور اگر یہ وقت بھی انہوں نے گنوا دیا، یہ بہت ان کے لیے امپورٹنٹ ٹائم فریم ہے کہ جس کے اندر یہ سر دھڑ کی بازی لگا کر دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. بالکل جی. حسن صاحب کو بھی سمیرا صاحبہ یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. حسن صاحب، ایک طرف تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا معاملہ ہے کہ ابھی تک افغان طالبان ان کو مطمئن نہیں کر پائے، دوسری طرف جو افغان حکومت یا افغان طالبان کے درمیان مسائل رہے ہیں، بہت عرصہ گردش کرتی رہی یہ خبریں کہ ملا عبدالغنی برادر اور حقانی گروپ کے درمیان تناؤ رہا، لڑائی اور گن فائرنگ تک بات پہنچی. سر، اس کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے آئی ہے اور کیا اس کا بھی ہم اثر دیکھ رہے ہیں؟ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ افغان حکومت جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کچھ پروگرس نہیں کر پا رہے، تیزی سے چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے. تھینک یو ویری مچ عارفہ صاحبہ. دیکھیں، کچھ تو سمیرا نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو سچویشن کو ڈرا کیا، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں قندھار گروپ اور حقانی گروپ کے درمیان جو ہے کچھ ٹینشن ہوئی، اور بھی جو نیو ڈیولپ، یہ جو نیو انڈکشن بھی ہوئی، اس میں کچھ افراد جیسے قیوم ذاکر ہو گیا، ابراہیم صدر ہو گیا. تو یہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے دونوں کیبنٹ میں، کیونکہ یہ جو قیوم ذاکر تھا، ہی واز ملٹری کمانڈر، یہ فیلڈ کمانڈر تھا پورے اس کے افغانستان کا، اور ایک جو ابراہیم صدر بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے اور ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا تھا، جس پہ کہتے ہیں کہ اختلافات تھے. لیکن وہ اختلافات اور بھی ایشوز پہ کافی زیادہ ریزن دیکھیں عرفان، طالبان 1 جو تھے، جو کہ 1996 میں آئے تھے، اس وقت ان کے لیے کوئی اس طرح مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ سارے قندھار سے نکل کر میکسیمم وہ ہیلمند سے اور وہ آگے افغانستان کابل میں، اور ان کے امیر مولا محمد عمر، مطلب کوئی ڈفرینسز نہیں تھے. ابھی حقانی جو گروپ ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے والد جو تھے جلال الدین حقانی صاحب، وہ بہت بڑے جہادی کمانڈر تھے افغانستان میں. یہ فیملی جو ہے
زدران فیملی, یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طرح نیگلیکٹ کریں, وہ بڑا اسرٹیو ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حقانی جو ہے افغانستان میں ان کے بڑے جس طرح حسن صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, تو کیا آپ سر یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جو حقانی گروپ ہے اس وقت وہ حاوی ہوا ہے جو انٹرم حکومت ہے, اور یہ جو قیوم ذاکر صاحب کا آپ نے ذکر کیا یہ کس گروپ کی مطلب کہ دباؤ کے تحت یا ہم کہیں سپورٹ کے تحت ان کو عبوری حکومت میں سیٹ اپ شامل کیا گیا؟ ارے اس میں دونوں کو ایڈجسٹ کیا گیا. قیوم ذاکر جو تھا وہ غنی برادر صاحب کے اس کے تھے, اور یہ جو ابراہیم صدر ہے یہ حقانی گروپ, مطلب کہ دونوں کو جو ہے ایک سے لیا گیا تو دوسرے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینسز بڑے سیویئر ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں جب 15 اگست کو کابل فال کرتا ہے تو کابل میں جو سب سے پہلے جو دستہ پہنچتا ہے جو ساری سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے وہ حقانی گروپ کے خلیل الرحمان حقانی صاحب, انس حقانی صاحب یا ان کے جتنے بھی تھے یہ سارے جو تھے حقانی نیٹ ورک سے تھے. اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ڈفرینسز اختلافات ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ انفلوئنس بھی ہے ان کا افغان سوسائٹی میں, ایکسیپٹنس بھی اس فیملی کا ہے. ان کے والد جو ہے جتنے بھی جہادی کمانڈر اس وقت جتنے بھی افغانستان کے ہوئے ان کے اس حقانی اس کے والد جو تھے ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مناسب ہوا کرتے تھے. انٹرنیشنلی وہ بڑے ایکسپوز پرسن تھے. تو جب وہ افغانستان آئے, کابل آئے, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حقانی سب سافٹ فیس آف طالبان ان کا یہ, اور اسی وجہ سے جب یہ کابل انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی خواتین کے ساتھ یا مخالفین کے ساتھ, کیونکہ پریزیڈنٹ کرزئی ہو, ڈاکٹر عبداللہ وغیرہ ہو یا حکمت یار صاحب ہو, یہ سارے حقانی نیٹ ورک کے جو ہے ان کے بڑے وہ نزدیک رہے ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سمیرہ خان صاحبہ سے اور حسن خان صاحب سے, اور ہم بات کریں افغانستان کے حوالے سے. جی سمیرہ صاحبہ, کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ خواتین کے جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے اتنی تاخیر کیوں کریں؟ کچھ کلیئرلی جو جیسے آپ نے بھی جن کا نام لیا جو افغان طالبان ہیں جن کو تجربہ ہے بہت ذرا دنیا کا, وہ دوحہ میں بات بھی گفتگو بھی کرتے رہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, شولی دے نو کہ اگر وہ ایک اس ایشو کے اوپر ایک جلد فیصلہ کر لیں تو ایک بہت پازیٹیو رسپانس آئے گا انٹرنیشنلی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے عرفا, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اتنی کمپلیکیٹڈ ہے افغانستان میں. I myself is like I can say I'm privy to many of those. اتنی ملٹائی پرونگ قسم کی چیلنجز ہیں خواتین کو لے کے کہ ہر جگہ پر ایک مختلف ماحول پایا جاتا ہے. I was reporting it straight from Kabul streets for you as well. وہاں پہ دیکھنے میں خواتین کو بالکل آزادی ہے, وہ سڑکوں پر جہاں جانا چاہیں جاتی ہیں, بازاروں میں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی لیونگ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. لیکن جس طرح کا اس وقت وہاں ماحول چل رہا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, تمام تر دنیا کی جتنی نہ صرف NGOs, INGOs, دنیا کے تمام ممالک اس وقت افغان سینٹرک ہوا ہے سب کچھ. اور افغانستان میں ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ خواتین کا معاملہ بہت باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے. پریس کانفرنس سے میرا سوال بھی خواتین کے حوالے سے تھا, ذبیح اللہ مجاہد سے, اور بعد میں بھی جتنی انفارمل بات چیت ہوتی رہی ہے. I've been asking that کہ what is stopping you from reinstating all these women rights in the city, and not just in the city, in the entire Afghanistan. تو ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہمیں ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مکمل طور پر سنبھالنی ہے, اور اس میں ہمیں سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کیونکہ خواتین کے حقوق کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے, اور طالبان کا اس کے ساتھ اس وقت طالبان کی حکومت کی ریکگنیشن, لیجٹمائزیشن اور ویمن رائٹس یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیے گئے ہیں. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم جلدی کر دیتے ہیں. لیکن آئی بین سیئنگ دیٹ کہ اس سارے معاملے میں ایٹ لیسٹ آپ انٹرمیڈیٹ لیول تک یا کالج لیول تک بچیوں کو جانے دیں,
اور ان کے اوپر آپ اسپیشل کنٹینجنٹس اسائن کر سکتے ہیں. جی حسن صاحب، جو سمیرہ صاحبہ ایکسپلین کر رہی ہیں آبویسلی افغان طالبان کی یہ منطق ضرور ہو سکتی ہے، پر آپ کے خیال میں یہ کس حد تک عالمی برادری کو وہ اپنی یہ بات سمجھا پائیں گے؟ کیونکہ اب تک تو لگ رہا ہے کہ عالمی برادری بالکل اس کو نہیں سمجھ رہی، یا وہ اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں وہ اتفاق نہیں کری. ان کے خیال میں افغان طالبان صرف تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کا. ہمیں سمجھنا ہوگا طالبان کی پرائرٹیز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک بلیف سسٹم پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ گزشتہ 20 سالوں سے اسی ہی بلیف سسٹم کے لیے وہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم شریعت کے لیے، اور شریعت میں کچھ چیزیں ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق، جیسے تو اسلام پاکستان میں بھی ہے، سعودی عرب، قطر، مطلب ہے کہ 40-45 ممالک ہے وہاں بھی اسلام ہے، لیکن ان کے اسلام میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو افغان ٹرائبلزم ہے اس کا بھی ایک میکس ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو ایک تو آپ ایک ٹرائبل سٹرکچر میں ایک خاتون کا کردار، آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں بھی چاروں صوبے میں قبائل ہیں، اور پھر ان کی خواتین کے ساتھ ان کا رویہ یا ان کا، یا اسپیشلی جو افغان ٹرائبس ہے پاکستان میں، جو پشتون ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ریموٹ ایریا ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو ان کا ایک پرسپشن بھی ہے، ان کا ایک بلیف سسٹم بھی ہے. ہمارے دو مہمانوں کا انہوں نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے کے اندر اسلام آباد کے اندر ڈینگی فیور کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں. جو اسلام آباد کے اندر بھی نمبرز ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 140 سے زیادہ کیسز جو ہیں شہر کے اندر سامنے آ چکے ہیں، اور 2 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. حکام کا یہ کہنا ہے کہ صرف 4 روز کے اندر، جو گزشتہ 4 روز تھے، 80 سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ شہر کے اندر 50 سے زائد سپاٹس پہ ڈینگی لاوا کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. اسلام آباد میں ڈینگی کے مرض میں اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کووڈ کے نمبرز جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں. جو شرح ہے مثبت کیسز کی کرونا کے حوالے سے وہ 4% سے بھی کم ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد شاید پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ ویکسینیشن ان ٹرمز آف دا پاپولیشن ہوئی ہے. 80% کو کہا جا رہا ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب، ایک ایسے وقت میں جب تھوڑا سا ہم کہہ سکتے تھے کہ ہیلتھ اتھارٹیز کو سکون کا سانس آیا ہے کہ کووڈ کے نمبرز جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، پازیٹیوٹی ریشیو کم ہوا ہے، تو ہاؤ سیریس از دا ڈینگی ایشو ان اسلام آباد؟ بہت شکریہ حسن صاحبہ. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کے اندر پچھلے 1.5 سال سے زائد کے عرصے میں ہمارے جتنے بھی فرنٹ لائنرز تھے انہوں نے بہت فرنٹ لائنز کے اوپر بہت دلیری کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اور ویکسینیشن کے حوالے سے دیکھیں تو پورے پاکستان میں اور کافی سارے انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو بہت ری ایشورنگ اسٹیٹسٹکس اسلام آباد میں. یہ بہت اہم تھا کہ ڈینگی کے اوپر بات ہوتی، اور یہ آج میں آپ کے تھرو لوگوں کو یہ انفارمیشن بھی دینا چاہوں گا کہ ڈینگی جو ہے اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر کمپیئر کریں پچھلے سال 2019 کے اندر جو ایک ایپیڈیمک ہوا تھا جس میں 13,000 کے قریب کیسز آئے تھے، تو اس میں سپٹمبر کے ان دنوں تک جو ہے وہ کم از کم 5-6 ہزار کیسز آئے تھے. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں سردیوں کا سیزن شروع ہوگا، اور کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ اس وقت ڈینگی کے جو لاروا آئیڈینٹیفائی کرنا اور IRS ایکٹیویٹیز کرنا اور فاگنگ کرنے والی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں سے بچائیں، لیکن اس میں سب سے اہم جو رول ہے وہ لوگوں کا ہے کہ وہ لوگ کیسے اپنے فل تو صاحب تھوڑا سا یہ بھی تنقید ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اینڈ آبویسلی راول پنڈی اور پھر اسلام آباد کی حکومتیں یا ایڈمنسٹریشنز
कोविड-19 में इतनी मसरूफ़ रही हैं कि वक्त पे जो स्प्रेज वगैरह होने थे डेंगू के हवाले से वो हो नहीं पाए। देखें, ये इसका मैं रिबटल ही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारे स्टेटिस्टिक्स जो हम डेली रिलीज करते हैं कोविड के हों या डेंगू के हों, अभी तक जो हमने पूरे इस दौरान में 2,87,000 घरों को इंटरनली एग्जामिन किया है कि कहाँ कहाँ पे लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है। लाखों की तादाद में जो हॉट स्पॉट्स थे हमने उनको खत्म किया है। हजारों की तादाद में जो है बड़े जो गंदगी के ढेर थे या पानी के वो पूल थे जहां पर लार्वा बन सकता है उनको तल्फ किया है। यही बात है कि लार्वा क्या कहते हैं डेंगू की जो केसेस वो इतने ज्यादा अभी तक नहीं आए। हम अलर्ट इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि ये जो नंबर्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके और सही वक्त के ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। और सर ये माफ करिएगा आपकी बात दोबारा काट दूं कि ये कितना एक मसला है या चैलेंज है कि जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, तो लोग कंफ्यूज भी कर सकते हैं डेंगू को कि इसको कोरोना समझ सकते हैं, कोरोना का डेंगू। इज दिस अ प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द डिजीजेस? देखें, ये बहुत बड़ा बर्डन होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम्स के अंदर, चूंकि हम ये जो ममालिक हैं इस रीजन में, हमारे लिए वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। पूरी दुनिया में हेल्थ का सिस्टम जो है कम रिसोर्सेज से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जो अभी तक पेशरफ्त सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र समेत 12 मुलजिमान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 6 अक्टूबर की तारीख जो है उसको मुकर्रर कर दिया है। ये जो इन 12 में से 6 मुलजिमान हैं, इनका ताल्लुक जो है वो थेरेपी वर्क्स के साथ है, वो ज़मानत पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में पेश किए जाने वाला जो चलान है उसमें मरकज़ी मुलजिम का जो एतराफ़े जुर्म का बयान है वो भी शामिल है। दूसरी तरफ जो वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत जाफ़र, उनकी तरफ से भी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके ऊपर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं नूर मुकद्दम के वालिदैन के वकील शाह खावर साहब। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बहुत जिक्र हो रहा है कि शायद चालान जो है वो कुछ ताख़ीर से जमा करवाया गया है, इन्वेस्टिगेशंस डिले हो गई। आपका ये ख्याल है somebody who's representing the family of the victim? देखिए आरफा, बात ये है कि ये केस जो था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। इसमें जो है जो एनी शहादत जो है वो नहीं है, वो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो उसको मुज्तमे करने, उसको इकट्ठा करने, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका फॉरेंसिक टेस्ट होना ज़रूरी था। जैसे कि कॉल रिकॉर्ड डाटा है उसका फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, फिर वहाँ पे जो और सैंपल्स कलेक्ट हुए उनका फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में टेस्ट होना था, वो बड़ा ज़रूरी था। फिर इसमें जो एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जो मुलजिम के घर के ऊपर लगी हुई थी, वो कोई तकरीबन 38 से 40 घंटे की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी फॉरेंसिक टेस्ट होना था और उसको बारीकी से देखना था। इसलिए उसमें जो थोड़ी ताख़ीर हुई है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी। और जो चालान होता है वो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। अभी भी मैं समझता हूँ कि 95% जो चालान सबमिट किया है सर उन्होंने। हाँ, वो इनकम्प्लीट इस तरह है, इनकम्प्लीट इस तरह है कि उसमें 2 रिपोर्ट्स अभी जो FIA की लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे आनी है। वो जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उनका जो टेलीफोन है उसको भी उसकी रिपोर्ट अभी आनी है, और वो जो मरहुमा है उसकी भी आनी है। लेकिन उसके तकरीबन उसके अलावा 95% जो
انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے جس کا چالان عدالت میں آ گیا ہے. یہ جو رپورٹس بعد میں آئیں گی وہ بھی سپلیمنٹ ہو جائیں گی, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ غیر ضروری تاخیر ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے تو بہت ساری خبریں گردش کری ہوتی ہیں, اینڈ سم ٹائمز یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح خبر کیا ہے اور غلط. اب ایک بات یہی ہے کہ اعتراف جرم کا بیان جو ہے وہ شامل ہے, آپ کہہ رہے ہیں سارا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اطلاع آئی کہ چالان کے اندر تفصیل شامل ہے کہ ملزم نے اپنے والد سے بات کی اور اس میں اس نے ذکر کیا اور والد نے اس کو کہا, مگر اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ فون کا بھی فورینسک ہونا ہے, اور ویسے بھی فون کا فورینسک سے ایک جو ماضی میں ایک فون کال کی ہو اس کا آڈیو ریکارڈ تو نہیں موجود ہوتا ہے. ذرا یہ ایکسپلین کریں سر کہ ان باتوں میں کس حد تک صداقت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک خبر آئی ہے اور کہ جی ملزم کا اعترافی بیان جو ہے وہ بھی چالان کا حصہ, ایسا ضرور ہے, لیکن وہ جو اعترافی بیان ہے وہ پولیس کے سامنے ہے, اس کی کوئی اتنی زیادہ قانونی حیثیت نہیں ہوتی. وہ میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ہوتا ہے, وہ نہیں ہے, کیونکہ جو پولیس کے سامنے بیان ہے اس سے تو ملزم کسی وقت بھی انحراف کر سکتا ہے. ویسے تو 164 کا جو بیان اعترافی ہوتا ہے اس کو بھی اس سے بھی انحراف کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے. باقی جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے چالان میں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہو چکی ہیں, اور وہ جو آپ کال ریکارڈ کی جو بات کر رہی ہیں اس کا تو جو CDR ہے اس کا تو سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا چکا ہے کہ مرکزی ملزم کے اپنے والدین کے ساتھ وقوع کے روز جو ہے وہ واقعہ ہونے سے پہلے اور بعد میں. جی سر, بٹ جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ کہ زیادہ سے زیادہ فون انلیس کے فون کالز کو کوئی ہاٹ وائر کیا ہو تو اس کے اندر آپ کو یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ گفتگو ہوئی ہے, یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ گفتگو میں کہا کیا ہے. بٹ جو رپورٹس آئیں انہوں نے تو کہا کہ گفتگو میں یہ کہا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے وہاں پہ سائنٹیفک بنیادوں پر جو تحقیق ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کال کی ریکارڈنگ جو ہے وہ تو آپ نہیں ریٹریو کر سکتے, اور وہ جس کمپنیوں کے ٹیلی فون ہیں اس میں تو ویسے بھی بڑا مشکل ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو SMS ہیں, جو پیغامات ہیں, ان کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو تمام شواہد جو ہیں وہ جو ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے وہ ان کا بالکل تسلسل ہے. وہ تمام ملزمان کی جس حد تک ان کی انوالومنٹ ہے وہ بالکل ظاہر ہو رہی ہے چالان سے, اور جو سائنٹیفک بنیادوں پر جو شہادتیں اکٹھی کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی انویسٹیگیشن ہے, اور اس کو اگر ٹھیک طریقے سے پلیٹ کر دیا گیا تو یہ ایک بہت مضبوط شہادتوں پر واقعاتی شہادتوں پر مبنی ایک پورا چالان ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا جس میں میں یہ کہتا ہوں ماں باپ کے جو بیل کا معاملہ ہے سر, آپ اس کو کس بنیاد پر چیلنج کریں گے یا اپوز کریں گے, یا ایسا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو چیلنج تو انہوں نے کیا ہوا ہے. دیکھیں ماں باپ کا جو بیل ہے ان کی ضمانت تو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے خارج کی ہوئی ہے, جس کے خلاف وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا, جس میں کل بحث کمپلیٹ ہو چکی ہے دونوں سائڈ سے, اور اس میں ابھی انتظار ہے آرڈر کا کہ وہ اس پہ کیا حکم دیتے ہیں, اور امید ہے کہ کل تک ان کی ضمانت کا جو فیٹ ہے سب کے سامنے آ جائے گا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس now we will be back on Monday.